बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग, वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम रोज टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फ़ख्र दिन है। एक ऐसा अजीम शान दिन है कि इसमें पाकिस्तान ने अपने से तकरीबन 6 गुना बड़े मुल्क, जो हमारा अज़ली दुश्मन है, मकार है, इंतहाई बुज़दिल मुल्क है, और उसके साथ जंग की, और पाकिस्तान ने भारत को नाकुच्चा न चुबाई। ये एक ऐसा अजीम शान दिन है कि इस दिन में जब हम याद करते हैं तो अपनी कौम का वो वलवला, वो बहादुरी, वो जुर्रत, वो सफाकी हमारे सामने आती है। जब हम देखते हैं इस दिन के अतबार से कि हमारी कौम जब यकज़बां होके भारत के ख़िलाफ़ निकली थी, और पूरी कौम का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान ये कह रहा था कि भारत की हिम्मत कैसी हुई कि भारत ने किस काम को पुकारा है। और साथ जब हमारे फ़ौजी नौजवानों की बात करते हैं तो उन्होंने उस दौर में 1965 की वॉर में अपने जानों का नजराना पेश किया, और एक ऐसी अजीम शान तारीख रकम की जो आने वाले तसुबे क़यामत तक जारी सारी रहेगी। दुश्मन मुल्क भारत, जिसने कभी भी पाकिस्तान की खुशहाली को, पाकिस्तान की फलाह को और पाकिस्तान की तरक्की को कभी भी हज़म नहीं किया। वो हमेशा डे फर्स्ट से 14 अगस्त से वो उसकी यही तमन्ना थी कि भाई जब से पाकिस्तान बना है तो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को दबाया जाए, किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, और किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को अपने काबू में रखा जाए। लेकिन हमेशा की तरह उस हमारे असली दुश्मन को हमेशा की तरह मुँह की खानी पड़ी। ये एक ऐसा अजीब शान दिन है कि इसकी तारीख में लिखा है कि गाँव लादियाँ जिस एरिया में वहाँ पे मज़ीद जो शहादती हुई थी, बहुत बड़ी वहाँ पे जंग हुई थी और बड़ा मार्का हुआ था। अजीज़ भट्टी शहीद जो निशान हदर हैं, और वो उसी एरिया से ताल्लुक़ रखते थे। उस एरिया के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के किसी गांव में वहाँ पे ये ऐलान किया गया कि पाक फ़ौज के लिए, जवानों के लिए कुछ खाने पीने की अशिया और साथ उनके लिए बिस्तरों का एहतमाम किया जाए। तो वो मस्जिद, पूरी की पूरी मस्जिद भर गई थी। इतना सामान आवाम ने वहाँ पे इकट्ठा कर दिया था पूरी फ़ौज के लिए। पूरे काम में वहाँ पे अपने दिलो जान से, अपने जो फ़ौज से मोहब्बत करने वाले लोग थे, उन्होंने उस पूरे के पूरे एरिया को भर दिया। फिर बाद में वो जो कमांडोज से उन्होंने ऐलान किया कि बस जो चीज़ें हमें चाहिए थी ये ज़्यादा हो गई, अब ये चीज़ें अपने घर ले जाए। लेकिन कौम वो चीज़ें अपने घर ले जाने से कासर थी। वो ये बता रही थी कि भाई हमने अपने फ़ौजी भाइयों के साथ, अपने जवानों के साथ माज़े जंग पे जाना है, और जाके हमने पाकिस्तान की दफ़ा के लिए भारत के साथ हमने मुकाबला करना है। ये वो अजीम शान दिन है जिसके बारे में हम ये देखते हैं कि हमारे नौजवानों ने, हमारे जवानों ने, हमारे फ़ौजियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने शहादतों का नजराना पेश किया, और पाकिस्तान की दफ़ा के लिए आज एक ऐसे अजीम शान जो ममलिकत जो हम जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की तश्कील रखी कि जब उस वक्त से लेकर आज तक भारत की हिम्मत भी नहीं हुई कि भारत हमें मैली निगाह से देख सके। ये एक ऐसा अजीम शान दिन है कि जिस दिन भारत ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि भाई हमने दोपहर का खाना जाके लाहौर में खाना है, नाश्ता जाके लाहौर में करना है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। लेकिन जब अभिनंदन को हमने चाय पिलाई तो हमने उनका ये वाला जो कर्ज हमने चुकता कर दिया। ये वो अजीम शान दिन है कि जिस दिन के हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि वो जब जंग, ऐलान जंग होता है तो पाकिस्तान की तरफ से तो पूरी कौम सड़कों पर निकल आई, और उस वक्त सिर्फ एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब अल्लाह तबारक तआला के इस अजीम शान नारे की इस दाव में जब यहाँ से फौजी जवान जा रहे थे तो सिविलियन उनके साथ जा रहे थे। फिर उनको बार बार मना भी किया जा रहा था कि आप ना चले, हम हैं। उन्होंने कहा नहीं। किसी के हाथ में डंडे थे, किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में पत्थर थे, किसी के हाथ में राइफल थी, कुछ भी था, लेकिन वो भारत से लड़ने के लिए तैयार थे। कोई पैदल जा रहे थे, कोई अपनी गाड़ी में जा रहे थे, कोई फौज के साथ जा रहे थे। लेकिन ये ऐसा अजीम शान दिन है जिसकी याद जब भी 6 सितंबर आता है तो पूरी कौम बड़े फ़ख्र के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करती है। तो जनाब आज का दिन यूम दफ़ा पाकिस्तान आज का दिन है, और साथ जो हमारा मौजूद सहन है यूम दफ़ा पाकिस्तान है। जो माज़द पैनलिस्ट आज के इस शो में बातचीत करने के लिए मैंने जिनका मदऊ किया है, सबसे पहले उनका तारफ़ कराता चलूँ। जनाब हमारे साथ हैं मलिक ज़हीर आवान एडवोकेट साहब, ज़बरदस्त अंदाज से इस टॉपिक के ऊपर बातचीट करते हैं, और साथ साथ मुल्क और कौम के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, और ज़बरदस्त करके ये सबसे बेहतरीन बात इनकी है कि नौजवानी के लिए मशल ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो जी। बहुत और नौजवान एडवोकेट और उभरते हुए मैं ये समझता हूँ कि लीडर मेरी मराद जनाब तैयब नवाज मलिक एडवोकेट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपको शो में वेलकम कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। और जनाब मुफ्ती सैफुल्लाह खान काका खेल हमारे साथ हैं, और मजहबी स्कॉलर भी हैं और आलिम दीन,
اور لیکن جب ان کی مختلف قسم کے ٹی وی چینلز کی جب ہم ان کی حاضری دیکھتے ہیں، ان کی بات چیت دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دین ہے وہ صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب ہم دفاع کی بات کرتے ہیں، جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم معاملات کی بات کرتے ہیں، تو ہر جگہ یہ موجود ہوتے ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم. سب سے پہلے ملک صاحب آپ کی طرف جائیں گے، جاننا چاہتے ہیں کہ 6 ستمبر کا دن جو پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر دن ہے، اس میں ہماری بہادر افواج نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور نہ صرف ملک کا دفاع کیا، بلکہ انہوں نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو وہاں پہ ناکو چنے بھی چبائے. اس کے بارے میں اپنے خیالات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اجاز بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پہ بندہ نچیز کو بولنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں 6 ستمبر 1965 ایک یادگار دن ہے. میں تھوڑا سا بیک جانا چاہوں گا ہسٹری، جو پاکستان کیسے بنا اور اس قوم نے کس طرح قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اس ملک کو حاصل کیا. اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی سے کے بعد دیکھیں، جو مسلمانوں کے ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات تھے، یعنی ایک طرف ہندوؤں کی ذاتیاں، دوسری طرف برٹش گورنمنٹ کی ذاتیاں، اور تیسری طرف مسلمان بالکل بدحالی کا شکار تھے. تو وہاں سے انہوں نے جنگ آزادی کی تحریک شروع کی ہے، اور اس تحریک کے اندر علماء کرام، وکلاء اور ہر شعبہ زندگی کے لوگوں نے جب کردار ادا کیا. تو دیکھیں ہماری نئی نسل کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ 1965 تو بعد کی بات ہے. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے جی. پاکستان جب بن رہا تھا، اس تحریک چل رہی تھی، تو اس دوران کتنے لوگ شہید ہوئے. علماء کرام کو سریعام، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، سریعام لٹکایا گیا. اس بات پہ لٹکایا گیا جی کہ پاکستان کا نام کیوں لیتے ہیں، لیکن وہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا، جذبہ ایمانی، جو ہمیں 65 کی جنگ کے اندر نظر آیا. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ عام لوگ بھی جا رہے تھے، ایک طرف 6 گنا بڑا ملک، دوسری طرف ایک چھوٹا سا ملک، لیکن وہ جنگ جیت کیوں گیا؟ کہ اس کے اندر جو جذبہ ایمانی تھا. یہ جذبہ ایمانی وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ ایمانی جذبہ جب بیدار ہوا تو پاکستان بن گیا. وہی جذبہ 65 میں ہوا کہ جب ایک غدار، اپنا ایک بزدل دشمن نے رات کی طریقے میں حملہ کیا، مکار نے رات کی طریقے میں جب حملہ کیا، تو اسے نظر آیا کہ ہماری فوج، میں فخر ہے اپنی فوج پر، دنیا کی یہ سب سے مضبوط فوج ہے ہماری. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے. سب سے بڑھ کے یہ کہ جب ہم 6 ستمبر کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ پورے قوم کا جذبہ مثالی تھا. ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے خواتین اور ہماری فوج بالکل ایک پیج پہ تھے، ایک ساتھ تھے، تبھی جا کے جنگیں جیتیں گے. ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جناب طیب نواز ملک صاحب. جاننا چاہیں گے کہ جو جذبہ 1965 کی وار میں ہم نے دیکھا ہمارے پاک فوج میں، ہمارے قوم میں، ہمارے نوجوانوں میں، اور اس کی بیس کے اوپر انہوں نے جا کے اس اپنے سے 6 گنا بڑے ملک بھارت کو شکست دی. اس کے بارے میں اپنے خیالات ہمارے سننے والوں کے نظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. میں بھی اپریشیٹ کروں گا ملک صاحب کی طرح کہ آپ نے ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر آج کا پروگرام ارینج کیا. اصل میں اس طرح کے موضوعات اور ایسے پروگرامز کی اہمیت، چونکہ میری کوشش ہوتی ہے جس بھی گفتگو جہاں بھی بیٹھوں، کوئی گفتگو ہو، کوئی ٹاک شو ہو، کوئی میری طرف میں کسی جگہ ایز اے گیسٹ اسپیکر گیا ہوں، تو 2-3 چیزوں پہ بڑا زور دیتا ہوں. ایک تو آنے والی نسل کی برین گرومنگ کے اوپر، اور ایک امپورٹنس آف ہسٹری کے اوپر. میں اپریشیٹ کروں گا آپ کو اس وجہ سے کہ اگر اس طرح کے دنوں کو باقاعدہ طور پر نہ یاد رکھا جائے، نہ منایا جائے، تو ایک طرف تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جنہوں نے ہماری فلاح و بہبود اور ہماری پروٹیکشن کے لیے اپنی جانیں افنی کے سپرد کر دی، اور دوسرا آنے والی نسل کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ وہ آفٹر اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم وہ ان دنوں کو یا ان دنوں کے اندر ہونے والے واقعات کو یکسر بھول چکے ہوں گے. میں اس کے اوپر دوسری رائے یہ دینا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے آج کل کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کو بنے ہوئے صرف 76 سال ہوئے، 77 ایئرس، اور ان 76 سالوں کے اندر ہی اتنی متنازع باتیں ہماری ینگ جنریشن کے اندر ڈال دی گئیں. لائک آج کا دن، آج وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی پارٹیسپیٹ کیا
فوج پاکستان کے وہ جوان زندہ ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی کسی محاذ کے اوپر جو ہے وہ اپنا سینہ تان کے دشمن کے دانت کھٹے کیے. ان لوگوں سے ملیں, ان لوگوں سے پوچھیں وہ کیا روحانیت کا عالم تھا, وہ کیا اللہ کی مدد تھی کہ ایک ملک جس کو معرض وجود میں آئے ابھی بمشکل 17-18 سال ہوئے تھے, اور اس 17-18 سالوں میں سے بھی جو 8-9 سال جو ہمارے جو فوج کی ہمارے پاس طاقت تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی. دوسرے معنی میں ہمیں اپنی فوجی طاقت کو باقاعدہ جوان ہوئے شاید 5-6 سال ہی ہوئے تھے, تو اتنے میں ایک ملک رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر جو ہے حملہ کر دیتا ہے, اور وہ اتنی بڑی طاقت کہ ہمارے سے وہ 6 گنا بڑا, اور عوام نے جذبہ حب الوطنی کے ساتھ, ایثار اور قربانی کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ مل کر وہ جنگ لڑی اور وہ جنگ جیتی کہ پوری دنیا کی طاقتیں یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ بلا شبہ پاکستانی قوم ایک نڈر بہادر قوم ہے, اور پاکستانی فوج جو ہے وہ ایک بے مثال جو ہے خوبیوں کی حامل فوج ہے. بے شک. ملک صاحب ایک چیز یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دور کے جو ہمارے بزرگ جو ہمیں کہانیاں سناتے ہیں, قصے سناتے ہیں, کہانیاں میں اس سینس میں کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہوتا ہے. تو وہ بزرگ آج بھی جنہوں نے 1965 کی وار میں حصہ لیا, وہ آج کے حالات دیکھتے ہیں, اس وقت کے حالات دیکھتے ہیں تو بڑی مایوسی پائی جاتی ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ نہ کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اس دور میں بھارت کا مقابلہ کیا. دیکھیں اس پہ اگین میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم آج اپنا کوئی بھی نیشنل ایونٹ یا نیشنل ڈے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ملی نغمے اور ترانے والوں نے ہی شاید پاکستان بنایا تھا اور اسی مقصد کے لیے بنا تھا, جبکہ وہ لوگ جن شہداء نے جانیں قربان کی, جن فوجیوں نے جانیں قربان کی, نہ وہ کسی دعا میں گنے جاتے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی دعائیہ سرمنی رکھی جاتی ہے. ترانوں سے ہی 14 اگست ہوتا ہے, ترانوں میں ہی 23 مارچ ہوتا ہے, ترانوں میں ہی 65 ستمبر والا دن ہوتا ہے, ترانوں میں ہی جو ہے وہ باقی دنوں کو منا دیا جاتا ہے. ترانے ہم اس بحث میں نہیں جاتے, اپنی جگہ ان کی ایک اہمیت ہے, اس شعر و شاعری کی اہمیت ہے, وہ جذبہ اور وہ اس چیز کو وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں اس ایونٹس کو ایک نظم اور نثر کی صورت میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ یہی سمجھیں, آنے والی جو نسل ہے اس کو کیا معلوم چلے گا کہ کیسے ہماری جو عوام تھی, جس گاؤں کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر, اور ہمارے فوجیوں نے دشمن کے ٹینکس کے نیچے لیٹ کر ان کے ٹینکس کو پھاڑا, ان کے ٹینکس کو جو ہے وہ ناکارہ کر دیا, اور ان کو دانت کھٹے نہ صرف ان کے کیے بلکہ ان کی ایسی پسپائی ہوئی کہ جس کی کئی دوبارہ مثال نہ بنی نہ بن سکتی ہے. تو زبردست, کیونکہ جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں, جب ہم 1965 کی وار کی بات کرتے ہیں, اگر پاکستان کو, ہمارے پاک فوج کو وہاں پہ اگر کامیابی ملی ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی کہ جذبہ ایمانی تھا, اور اس وقت کام اور فوج ایک ساتھ تھی. مفتی صاحب جاننا چاہیں گے کہ 1965 کی وار میں علماء کرام اور ساتھ ساتھ جو ہماری مختلف قسم مسالک کے جو وہاں پہ علماء کرام کی بات آتی ہے, مفتیان کرام کی بات آتی ہے, انہوں نے اپنے مدارس میں بچوں کو متحرک کیا, اور ان کا بھی ایک کلیدی رول رہا اس 65 کی وار میں. اس کے حالات کیسے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو دونوں حضرات کی بات کو آگے رہتے ہوئے ایک زبردست قول بیان کرتا ہوں. علامہ ابراہیم ابن خلدون نے لکھا ہے, کسی قوم کو گمراہ کرنا ہو, کسی بھی قوم کو گمراہ کرنا ہو تو اس کو گمراہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے ان کے بڑوں کے تاریخ چھپاؤ. جب ان کے پاس اپنی بڑوں کی تاریخ نہیں ہوگی تو پھر اس کو جس طرف لے جانا چاہو لے جاؤ. صحیح. آج کے دن ہم جب بیٹھ کر کے 6 ستمبر ماہ کی بات کرتے ہیں, 47 کی بات کرتے ہیں, آگے جنگی بدر سے لے کر کے مسلمانوں کی, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسل, آنے والی نسل, وہ ان کو اپنے اکابرین کی تاریخ معلوم ہو, وہ کہیں گمراہ نہ ہو. دیکھیے ایک بات پکی ہے, اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑے تھے وہ زیادہ تھے, نہیں. مسلمان جب ایک جذبے کے ساتھ اٹھتے ہیں نا, وہ جذبہ ایمانی جہاد اور اتحاد کی فضا ہو. وہ جب میدان میں کودتے ہیں نا تو ہماری تاریخ یہ رہی ہے, جنگی بدر سے ہماری آغاز ہے اور اب جا کر کے قریبی ملک پہ جا کر ختم ہو رہے ہیں. تو اس میں سب پہ فاتح اس لیے مسلمان ہو گئے کہ وہ جس میں جذبہ جہاد تھا, وہ جذبہ تھا. تو وہ تاریخ ہماری 6 ستمبر کی ہو یا 47 کی ہو. جہاں تک آپ نے علماء کی بات کی ہے, جیسے ظہیر صاحب نے فرمایا نا کہ علماء کا کردار, تو یہ 1857 سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند محمود حسن صاحب کی قیادت میں شروع ہوئی. اور اس کی وجود میں
اس کے اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان آزاد ہوا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور یہ اتنے اس کے کردار رہے ہیں کہ آخر میں جب ملک پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا, سارے لوگ تھے, لیکن کہا کہ کراچی میں یعنی مغرب پاکستان پہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہا کہ آپ قومی پرچم لہرائے, اور مشرقی پاکستان پہ وہاں ڈھاکہ میں تو وہاں پہ کہا گیا کہ علامہ ظفر احمد عثمانی سے کہا کہ یہاں قومی جھنڈا آپ نے لہرانا ہے, اور یہ جاتے ہوئے نصیحت بھی کی کہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہی میرا جنازہ پڑھائے گا, کیونکہ ان کی قیادت میں پاکستان میں جو طاقت جو اس کو اور 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے, وہی قربانی عوام میں موجود تھی. اور یہی اسی کے نتیجے میں الحمدللہ 6 ستمبر کے واقعات میں کوئی ایسے نہیں کہ کسی ایک آدمی کا کردار تھا, جیسے ملک صاحب نے بتایا کہ چاہے وہ کلا برادری ہوں چاہے وہ ڈاکٹر برادری ہوں, ایک قوم تھی اور ایک نعرہ تھا. تو ایک قوم اور ایک نعرہ, جب جیسے آپ نے کہا نا, جب فوج اور ادارے اور ملک عوام جب ملتی ہے دو طاقت, تو پھر ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں رہتا. شاندار. ملک صاحب, جب ہم 1965 کی وار کو دیکھتے ہیں اور آج کے حالات کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد بھی ہم نے 71 کی جنگ لڑی, پھر 99 کی ہم نے وار کی انڈیا کے ساتھ, اور اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاہے بگاہے جو ہمارا کنفلکٹ انڈیا کے ساتھ رہتا ہے, یہ فرسٹ تھا, لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی کہ انڈیا جب بھی اس نے پاکستان پہ وار کی تو رات کی تاریکی کا اس نے فائدہ اٹھایا, اور جب بھی شاہینوں نے وار کی تو دن دہاڑے وہاں جا کے نہ صرف للکارے ہوئے, ان کے ایریا میں وہاں گھس کے اس کو مارا. کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی, لیکن جو مکار ہوتا ہے نا, جو بزدل ہوتا ہے, وہ ہمیشہ چھپ کے اور رات کی طریقے میں حملہ کرتا ہے. جو شیر ہوتا ہے, جو نڈر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ سامنے آ کے بتاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں جی. یہ وہ جذبہ ایمانی سے مولانا صاحب نے کہا نا, یہ جذبہ ایمانی ہے. بلکہ یہاں پر میں آج کی اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات پہ زور دوں گا اور میڈیا کے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا. وہ ریکویسٹ بڑی اہم ہے, وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, لیکن مجھے ان پاکستان کو بنے 77 ایئرز ہو گئے. جس طرح ترکی کے اندر ایک عثمانیہ پہ جو خلافت پہ انہوں نے ایک پوری وہ ڈرامہ تیار کیا گیا, ارطغرل غازی کا, عثمان اگر آپ نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے جی. اب ضرورت اس عمر کی یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی آپ نے سوال کیا کہ جو ہماری نئی نسل دور کیوں ہو رہی ہے, کہ دیکھیں غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, جتنے بھی ہمارے اسلامک جو ایونٹ ہیں یا جو واقعات ہوئے ہیں, اسی طریقے سے پاکستان 1857 سے لے کر 1947 تک, لیکن جس دن مائگریشن ہوتی ہے انڈیا سے مسلمان جس جذبے سے پاکستان آ رہے ہیں, اور اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ پوری تحریر نہیں پڑھ سکتے. ضرورت سمر کی ہے, وہ ریکویسٹ میری یہ ہے کہ میڈیا کے دوستوں سے جو ڈرامہ بناتے ہیں, کم از کم ایک ڈرامہ میری ریکویسٹ پہ بنا دیں کہ پاکستان کیسے بنا, اس میں کیا قربانیاں دی گئیں, کس طرح ہجرت کرنے کے دوران مسلمان جب پاکستان آ رہے تھے کس طرح ان کو سر مشکلات کو چھوڑ دیں, عورتوں کا سر عام ان کی اس لیے لوٹی گئی, ٹھیک ہے جی, لوٹ سلامتی سے یہاں پہنچ نہیں سکے. ان کی بچیوں کو, جو جوان بچوں کو انہوں نے روک لیا, ان کے ساتھ جو جاتیاں کی, ان بچیوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی. دیکھیں یہ وہ تاریخ ہے جو دردناک ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا آج کا نوجوان دور ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ پاکستان بنا کیسے ہے. تو میری ریکویسٹ ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, اس پہ آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے, اور میڈیا کے دوستوں کو یہ فرض ہے کہ ایک ڈرامہ تیار کیا جائے کہ پوری قوم کو بتایا جائے کہ پاکستان کیسے بنا. پھر اس قوم کے نوجوانوں کو پتا ہوگا یہ دھرتی جو وطن پاکستان ہے اتنی آسانی سے نہیں ملی. اس میں فوجیوں کا, ہمارے فوجی جوانوں کا خون پسینہ گیا ہے, ان کی جانیں گئی ہیں, ان کی جو بیویاں تھیں وہ بیوہ ہوئیں, ان کے بچے جو تھیں وہ اتنا آسانی سے ملک نہیں بنا. اس سے پاکستان کی جو ینگ جنریشن اس دور کی تھی, انہوں نے قربانیاں دی. اس میں جو ہندوستان سے جو قافلے پاکستان, دیکھیں اجاز بھائی تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گا, بزرگ تھے, جو نوجوان تھے, انہوں نے اپنی جانوں کو قربانیاں دی, جانوں کو نذرانہ پیش کیا. یہ پاکستان جب ہمارے سامنے آیا, یہ پاکستان اتنی آسانی سے نہیں بنا. جو بھی اس دنیا میں ریاستیں بنی ہیں, جو بھی قومیں آزاد ہوئی ہیں, آزادی کے لیے انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جب آج کی رات, ایک کے وہاں پہ ناول ہے, ایک کے وہاں پہ تاریخی حقائق اس میں رکھی ہوئے ہیں کہ جب 1947 میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 14 اگست کے پاکستان بنا, اس سے پہلے جو قافلے پاکستان میں آ رہے تھے, اس سے فوراً بعد, تو یہ واقعہ 18 اگست کا جب ہندوستان سے قافلہ چلا پاکستان میں آیا اور لاہور اس نے رکنا تھا, تو کہتے ہیں کہ ہم 7 دن لگے وہاں پہ انڈیا سے پاکستان میں آتے ہوئے, اور جب وہ 7واں دن تھا تو ابھی ہم راستے میں ہی تھے, ہندوستان کے ایریا تھا, اور بس بالکل واگا بارڈر کے پاس ہی تھے. وہاں پہ جو سکھ
برادری کے لوگ تھے، انہوں نے وہاں پہ ہمیں روک لیا، اور جتنی بھی ہمارے خواتین تھے ان کو اپنے ساتھ لے گئے، اور جو چھوٹے بچے تھے ان کے وہاں پہ انہوں نے سب کا قتل عام شروع کر دیا. ہمارا جو چھوٹا موٹا جو ساز و سامان تھا یہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور بے شمار ہمارے نوجوان کو انہوں نے شہید کیا. سر اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح ترکیہ نے ایک پورا ڈرامہ 6 صدیوں کی جو حکومت تھی خلافت عثمانیہ، اور اب بچے بچے کو مارے، مسلمانوں کے بچوں کو پتہ ہے کہ تو اس ڈرامے کے اندر کیا ہوا، کیا کردار تھا. اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈرامہ وہ بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہماری نئی نسل کو پتہ ہو کہ جس دن ایک تو 57 سے آن ورڈ، اور پھر جب وہ ہندوستان کے مسلمان پاکستان کی طرف آ رہے تھے، علماء کرام کو سر عام جب پھانسیاں دی گئی، لٹکایا گیا ان کو، تو وہ سارا منظر جب دیکھیں گے تو پھر ان کو اپنے وطن سے محبت ہوگی. وطن سے محبت. تو یہ اس پہ نا آپ نے رول پلے کرنا ہے. زبردست. اچھا ملک صاحب، ایڈوکیٹ صاحب دیکھتے ہیں کہ جو 1965 کی وار میں پاکستان کے جو بہادر جرری نوجوان تھے انہوں نے تو مثالیں قائم کی. اب ایم اے عالم صاحب کی مثال دیکھ لیں کہ وہ ایسا ریکارڈ تھا کہ ود ان 30 سیکنڈس میں وہ جو 6 جو ایئر کرافٹ کو وہاں پہ مار گرانا، یہ آج دن تک اس کو نہ کوئی توڑ سکا نہ کوئی توڑے گا. ایک زبردست قسم کا انہوں نے وہاں پہ کارنامہ سر انجام دیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوانوں نے وہاں پہ شہادتیں دیں، عزیز بٹی شہید، میجر عزیز بٹی شہید، نشان حیدر کی بات کرتے ہیں، ان کی جو پوری ریجمنٹ تھی اس کی بات کرتے ہیں، جو کشمیر ریجمنٹ کی بات کرتے ہیں، پنجاب ریجمنٹ کی بات کرتے ہیں، بلوچستان ریجمنٹ کی بات کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے جو افواج پاکستان تھے انہوں نے ایک جو جذبے کے تحت وہاں پہ کام کیا، وہاں پہ جنگ لڑی اور دشمن کے وہاں پہ پسپا کیا. اس جنگ کے تناظر میں جو آج کی جو یہاں پہ ہمارے نوجوان ہیں، جو آج کی جو ہمارے ینگسٹر ہیں، اس سے کتنے فیملیئر ہیں اور کتنے فیملیئر نہیں ہیں؟ پروفیسر صاحب، اس میں میں آپ کے کویشچن کے رپلائی میں 2 جواب دوں گا، اور دونوں ہی بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں اور یاد رکھنے کے قابل ہیں. چونکہ کوششیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد آنے والے نسلیں دیکھیں گی. اس میں دیکھیں جو موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہمارے نوجوان سوشل وائلنس میں آ کے ادارے عوام کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، عوام جو ہے اداروں کے اوپر جو من میں آتا ہے، جو زبان پہ آتا ہے، وہ بولنے سے دریغ نہیں کرتی. اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس ساری محنت کے اوپر جو 65 میں کی گئی تھی، جس سے عالمی طاقتیں آج تک اس کو توڑنے میں لگی ہوئی ہیں. کہ وہ کیا طاقت تھی کہ 15-16 سال بنے ہوئے ملک تھا، کوئی اس کے پاس عسکری مہارت نہیں تھی، کوئی بڑا ویپن نہیں تھا، اور کس طرح انہوں نے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کیا، اور یہ ثابت کیا کہ جنگیں جیتنے کے لیے کوئی مولک یا بڑی فوج یا مولک ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جذبہ حب الوطنی ہونا چاہیے، اثار و قربانی ہونا چاہیے، اور اتحاد ہونا چاہیے. وہ اتحاد تھا، اس میں کوئی مسلک کی تقسیم نہیں تھی، کوئی اداروں کی تقسیم نہیں تھی، کوئی قوم اور کسی اور ادارے کے اندر فرق نہیں تھا. یہ ساری چیزیں تھیں جو آج ہمیں بڑی تیزی سے مٹتی نظر آ رہی. اس کے اوپر ہمارے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ اس کا سد باب کیسے کیا جائے، ورنہ جس طرح یہ انجیکٹ کی جا رہی ہیں باتیں ہماری عوام کے اندر، تو اللہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی آئندہ 15-20-30 سال میں اس کا بڑا ہمیں نقصان دیکھنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اس کا ایک نظریہ ہے. جیسے ایک یہ ادارہ ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، کچھ SOPs ہیں، کسی مقصد کے لیے بنا. اس کا مقصد جو ہے اس کو بنانے والے سمجھتے ہیں. اب اس کی ایک جو ہے وہ جغرافیائی سرحد ہے اس ادارے کی، کہ یہ باؤنڈریز ہے، اتنے اس کا اسکوائر یارڈز یا اتنے کنال پہ بنا ہوا ہے، اور ایک اس کی نظریاتی سرحد ہے. پاکستان کی جس طرح جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہماری افواج نے کی، عوام نے اس کا ساتھ دیا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے، اسی طرح اس سے زیادہ اب ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں. دیکھیں، پاکستان ایک بڑا واضح نظریے پہ بنا تھا، اور اسلام کا ایک بڑا واضح نظریہ. ایسے میں آئے روز نام نہاد جو ہے وہ شہرت پانے والے ایکٹیوسٹ کے ذریعے جو ہے کسی اقلیت کو مورا بنا کر پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کرنا، یہ قابل مذمت عمل ہے. اسی طرح وہ اقلیتیں جن کو آئین کے اندر ایک لمیٹیشنز دے دی گئی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنی لمٹس میں رہیں اور اسلام یا مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے وہ متاثر یا سبوتاج نہ کریں. اب ایسے میں جو عقیدہ ختم نبوت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اساس ہے ہمارے ہر قسم کی دفاعی سرحدوں کی بھی اور ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی. اس کے اوپر ہمارے علماء تو بولتے ہی ہیں،
ہمارے پارلیمنٹیرینز کو آئے روز اس کے اوپر بولنا چاہیے، ہمارے اداروں کو اس کے اوپر بولنا چاہیے، تاکہ اس کے اوپر کنسنسس رہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ اس طرح کے ایشوز کے ذریعے ڈی سٹیبل نہ کیا جائے۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ اس چیز کا اور اس ڈسکشن کا اور اس کنسنٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ قربانی اور وہ جذبہ یا جو وہ نظریہ جو قائد اعظم نے ہمیں دیا، جو علامہ اقبال نے ہمیں دیا، جو شہدائے پاکستان نے ہمیں دیا، جو پاک فوج کے جوانوں کی شہادت کے ذریعے میں ملا، وہ ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گا۔ زندہ ہوتا ہے، شاندار۔ اس کو اگر میں آگے لے جاؤں، جی آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ مجھے ایک قول یاد آ گیا امام الاولیاء حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب کربوغی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک منظم قوم ہوتی ہے اور ایک منتشر قوم ہوتی ہے۔ منظم منتشر قوم پر کبھی یہ جو منتشر قوم ہے یہ منظم قوموں پر کبھی غالب نہیں آ سکتا، صحیح، چاہے وہ منتشر قوم لاکھ کروڑوں کی تعداد میں ہو اور منظم قوم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ یہ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں نا تو ہم بالحیث المسلم بھی اس وقت بھی اگر ہم پہ لوگ غالب ہیں دنیا میں تو وہ یہ ہے کہ ہم منتشر ہے، وہ جو تھوڑی سی ہے وہ منظم ہے۔ تو جب جیسے 6 ستمبر میں ایک قوم منظم تھی تو اس پہ غالب آ گئے، اور آج ہم منتشر ہیں تو یہ تھوڑی سی مشکلات ہے۔ ایک بات، دوسری اہم بات آپ کو بتا دوں جی، جیسے ملک صاحب نے اس طرف اشارہ فرمایا، یہ جو موجودہ دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک بات تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی، اپنی فوج کی، ان کی تاریخ سامنے رکھیں عوام کے سامنے، لیکن کیا موجودہ عوام، موجودہ کچھ لوگ میں ایسے لوگ نہیں کہ وہ تاریخ کیا اس ملک سے تھوڑا سا متنفر ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجوہات، ایک تو مس گائیڈ کا جو عنصر ہے نا، یہ تقریباً ہمارے خلافت راشدہ کے بعد سے شروع ہوا ہے اور آج تک چل رہا ہے، اور جہاں پہ یہ لوگ مس گائیڈ ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے معمولی غلطی نہیں ہوتی، معمولی غلطی کو لے کر کے بڑے کاس کے خلاف جب کڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس معمولی غلطی کی وجہ سے جو بڑے کاس کے خلاف ہوتے ہیں پھر یہ لوگ خود بھی منتشر ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خلافت عثمانیہ کے خلاف آل سعود کیوں کڑے ہو؟ پتہ ہے دلیل کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ قبریں اونچے بناتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، قبریں اگر تھوڑا سے اونچے بناتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پورا خلافت راشدہ کو، عثمانیہ کو ختم کریں؟ یعنی معمولی بات کو لے کر کے ایک دم کڑے ہو گئے، اور اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان کتنے نقصان اٹھائے اور آگے جائیں۔ اس سے پہلے لاکو خان جب حملہ کر رہا تھا مسلمانوں پہ تو وہ ایک فوجی کو بھیجا کر، وزیر کو بھیجا کہ جا کر معلومات کرو مسلمانوں کے جہاد کا جذبہ ہے، اور جب آیا تو وزیر واپس جا کر اطلاع کر لی مخبر کہ بھائی وہاں تو بڑے جذبے میں کہتے سبیل اللہ، کوڑے تیار ہے، جہاد کے نعرے۔ اس نے کہا اچھا پھر واپس ہوتے ہیں، پھر پوچھے جا کے معلوم کرو کس کے خلاف؟ ہمارے خلاف ہے۔ جب جا کر دوبارہ معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کس کے خلاف ایسے پرسرے پہ کار ہو، جذبے ہے؟ اس نے کہا یار یہ ہمارے سامنے والے مولوی صاحب ہے نا گاؤں والے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے مذکر ہے، ہمارے مولوی صاحب فرماتے ہی نہیں یہ مؤنث ہے۔ تو اب چونکہ یہ بڑا وہ کافر ہو چکے ہیں، اب ہم نے چلنا ہے، جو اختلافات، ہاں وہ چھوٹی چیز کو لے کر کے چنگاری اٹھتی ہے، ہاں وہ چلے گا۔ اور آج آپ کو یہاں کہتا ہوں، یہاں کی بات کرو پاکستان کی، اب یہاں کچھ لوگ چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے وہ کیپے میں ہو، ٹھیک ہے ہماری فوج میں غلطی ہوگی، سیاستدان میں ہوگی، ہم میں ہوگی، علماء میں ہوں گے، لیکن اس چھوٹی سی غلطی کو لے کر کے ایک اسٹیٹ کے خلاف ہونا، اپنے آپ کو کمزور کرنا، ہم ایسے کمزور ہو جائیں گے پھر ہماری حالات دنیا میں غیر ہو جائیں گے۔ بالکل زبردست صاحب اب یہاں پہ بات چیت کریں، کیونکہ جب ان قوموں کی ہسٹری کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا بڑے کلیئر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جو یونٹی ہوتی ہے کسی بھی قوم کا، یہ مین محور ہوتا ہے، مین پلر ہوتا ہے۔ جب آپ پہ یونٹی نہیں ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے آپ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے اور افرادی قوت کے اعتبار سے آپ کتنے ہی آگے کیوں نہ ہو، لیکن جب تو آپ کو یونٹ نہیں رکھیں گے، یونٹی نہیں ہوگی، میرے خیال میں آپ دنیا میں زیادہ سروائیو نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں اگر اس دور میں آج کی اس پاکستان کی بات کرتا ہوں تو اگر ہم یہاں پہ اگر سروائیول کا ایک ہی وجہ ہے، اور جب ہم اس دنیا پہ لیڈ کرنے کی سوچتے ہیں صرف ایک ہی عنصر یہ پایا جاتا ہے، جب تک ہمیں یونٹی ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے، نہیں تو آج ہمارے ملک پاکستان کی معاشی حالت کو دیکھیں، معاشرتی حالت کو دیکھیں، اقتصادی حالت کو دیکھیں، سیاسی حالت کو دیکھیں، مین کہ ہم پسپا ایک طرف جا رہے ہیں،
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں یونٹی نہیں ہے. اور جب ہمیں یونٹی تھی تب وہی جو بھارت جس کے بارے میں ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے بھارت کو 1965 کی وار میں ہم نے وائٹ واش کر دیا, شکست دے دی اس کو. لیکن آج ہم وہ اس ملک کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس وقت ہمیں یونٹی تھی, ہم تھوڑے تھے, لیکن اس کے باوجود ربی کی نصرت ہمارے اوپر آئی تھی. لیکن ہمیں یونٹی نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی نہیں آتی. یوم دفاع پاکستان کا آج خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اور 6 ستمبر ہمیں ان شہداء کی یاد میں منانے کا کہ احساس دلاتا ہے, اور یہ ہم تقویت بخشتا ہے کہ ہم ان کو سلام پیش کریں اور ان کے اوپر کروڑوں لاکھوں اربوں رحمتوں کا نزول ہو. لیکن پروگرام وائس آف پاکستان میں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس میں مزید گفتگو کریں گے, لیکن سب سے پہلے ایک بریک. ویلکم بیک ونس اگین. مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر, اور آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یوم دفاع پاکستان. زندہ قومیں ہمیشہ اپنے وطن کو یاد رکھتی ہیں, اپنے وطن کی سربلندی کے لیے, اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے کوشاں رہتی ہیں, اور اپنے وطن کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے کہ گزرے والے جو اچھے لمحات ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہیں. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, دفاع پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ مختلف قسم کی یہاں پہ جو آج کی اس دور میں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنس کی بات کریں, یا ساتھ ساتھ ہمارے انٹلیکچوئلس کی بات کریں, یا ہمارے جو مسالک کی بات کریں, ہمارے مذہبی حلقوں کی بات کریں, تو یہ سب ایک پیج پہ تو آنا چاہ رہے ہیں, لیکن حالات کچھ ایسے بنا دیے گئے ہیں, ان کو ایک پیج کے اوپر رہنے نہیں دیا جا رہا, جس کی وجہ سے ایک تھوڑا انتشار پا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں جناب طیب نواز ملک صاحب. ملک صاحب, ہمارے سننے والوں کی تھوڑی رہنمائی کریں کہ 65 کی جو وار تھی اس میں ینگسٹر تو تھے, اس دور میں تعلیمی ادارے بھی اس دور میں تھے, ہم کالج اسکولز بھی تھے, مدارس بھی تھے, علماء کرام بھی تھے, اور ٹیچرز بھی تھے. آخر وہ کیا ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہوا ہوگا اس وقت کہ جب پاکستان کی اس وقت جو صدر تھے انہوں نے جب اعلان کیا, جنگ کا اعلان کیا, تو وہ سارے ایک پیج پہ جمع ہو گئے. اور آج بھی یہ ساری چیزیں آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں ہیں, لیکن اس کی ترقی کے لیے کوئی ایک بھی آگے نہیں آ رہا. بڑا اہم سوال آپ نے کیا, اور اس کا اگر ایک شعر کے اندر میں جواب دوں تو وہ یہ ہوگا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ وہ خیال جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اب اس ٹائم جب 1965 کا یہ تاریخی مارکہ پیش آیا تو اس ٹائم یہ قوم بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن تھی, اتفاق و اتحاد تھا. ہر ادارہ, ہر انسٹیٹیوشن, ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں اس کو بڑی سادہ انداز میں یوں کہوں کہ لائک آپ نے مجھے یہاں گیسٹ اسپیکر بلایا, اور اگر میں خالی ظاہری نمود و نمائش یا بن ٹھن کے آ جاؤں, ٹائی پہن لوں, میک اپ کر لوں, یا اچھا بولنا آتا ہو, تو یہ فلفل نہیں کرتا وہ ریکوائرمنٹ جو عوام دیکھنا چاہتی ہیں, جو آج کی دن کی مناسبت سے بولنا ضروری. اس کی ریکوائرمنٹ میں بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ مجھے اس آئیڈیالوجی کا پتہ ہو, اس دن کی اہمیت کا پتہ ہو, اس دن ہونے والے جو سچے واقعات تھے, جو قربانیاں تھیں, جو اس واقعے کے پیچھے ہونے والی دشمن کی سازش تھی, چال تھی, اس کا حملہ کرنا تھا, ان ساری چیزوں سے مجھے ویل اویئر ہونا پڑے گا, تب جا کے میں اس نظریے کی حفاظت کر سکوں گا جس نظریے کے بارے میں آج کا یہ پروگرام یا آج کا یہ ٹاک شو رکھا گیا. ایسے ہی پاکستان ایک نظریے کے تحت معرض وجود میں ہے. قائد اعظم نے بڑا واضح 2 قومی نظریہ کیا. 2 قومی نظریے کے اوپر عوام جو ہندوستان تھی, جو مسلمان تھے, انہوں نے اس کے اوپر آمین کہا, اور ایک تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ صرف 7 سال کے عرصے میں 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور 47 میں پاکستان بن گیا. 7 سال کے اندر اتنی بڑی جو ہجرت ہوئی, اتنا بڑی نقل مکانی ہوئی, لوگوں نے اپنی جائیدادیں پوری ریاستیں چھوڑ کر ادھر پاکستان میں آ گئے, کوئی مثال نہیں, اور یہاں پہ آ کے بالکل وہ آ کے خاک پر خاک نشین ہو گئے. اب ان ساری چیزوں کے اوپر جو دیکھا جائے تو آج ان چیزوں سے ہمیں بڑا ایک منصوبہ بندی کے تحت دور کیا جا رہا ہے. اداروں کو عوام سے, عوام کو اداروں سے, اساتذہ کو بچوں سے, طلباء کو اساتذہ سے, والدین کو ان کی اولاد سے, اولاد کو جو ہے وہ اپنے بڑوں سے لڑایا جا رہا ہے, اور اس کو کہیں تو آزادی رائے کا نام دیا جا رہا ہے, کہیں پہ انسانی حقوق کا نام دیا جا رہا ہے, کہیں پہ عورتوں کے حقوق کا نام دیا جا رہا ہے, کہیں پہ جو ہے وہ عوام کے حقوق کا نام دیا جا رہا ہے, اور عوام, ہماری عوام اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی. جواب تھوڑا سا مفصل اس لیے ہو جائے گا
کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اس جواب کو ایک بڑے الفاظ کے وسیع انداز میں ہی بتانا پڑے گا، تب جا کے سمجھتا ہے، ورنہ سمجھ آئے گا، ورنہ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ سر سے گزر جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں کا دیکھیں، جو ہمارا جو بچہ ہے وہ موسٹ آف دی ٹائم جو ادارے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں رہتا ہے 8 9 10 گھنٹے، وہ والدین سے دور ہوتا ہے، اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، اپنی جو کلچر ہے اس سے دور ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر ہمارے تعلیمی ادارے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں، اگر ان سے بن پائے تو پوری تاریخ جو اسلام ہے اس کو وہ ایک کیٹلاگ کی صورت میں لائیں، ایک بک کی صورت میں لائیں، اس بک کو وہ پھر ہر سال کے حساب سے تقسیم کریں کہ پہلی کلاس میں یہ ہیروز پڑھانے ہیں، دوسری میں یہ پڑھانے ہیں، تیسری میں گریجویشن تک ان ہیروز کو پڑھایا جائے، تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے ہیروز کا تو پتہ ہو۔ اس میں ہمارے پاکستان کے قومی ہیروز ہوں، ہمارے جو ہے خلافت عثمانیہ کے ہیروز ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، خلفائے راشدین ہوں، یہ ساروں کو پڑھایا جائے۔ لیکن ہم آج کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری کتاب کے اندر مسجد کا ذکر نہیں ہوگا، چرچ کا ذکر ہوگا، اذان کا ذکر نہیں ہوگا، چرچ کی بیل کا ذکر ہوگا۔ وہ سلیبس جو ہمارے بڑوں نے پڑھا، وہ اولڈ مین اینڈ دا سی اور گڈ بائی مسٹر چپس، وہ 2 ناولز پڑھ لیں آپ انگلش میں پاس ہو جائیں گے۔ جب کہ دیکھا جائے، باریکی سے دیکھا جائے، نہ ہمارے کلچر سے ان کا لینا دینا، نہ ہماری ہسٹری سے ان کا لینا دینا، نہ ہمارے فیوچر سے ان ناولز کو لینا دینا۔ ہمارے بچے وہ پڑھ کے جو ہے نمبر پاس کر کے جو ہے ایک وہ جو ٹریڈیشنل سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں۔ ایسے میں تعلیمی اداروں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی ہسٹری کو صحیح معنوں میں، جو بڑے بزرگ لکھنے والے پبلشرز ہیں اس کو پبلش کریں مل کے۔ اسکول ایسوسیشنز کو چاہیے، کالج ایسوسیشنز کو چاہیے، ہمارے نظام تعلیم کی جو ڈائریکٹریٹس ہیں ان کو چاہیے، ایجوکیشن منسٹری کو چاہیے اس کے اوپر آ کے کریکولم بنانے والے جو پرسنلز ہیں، ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو یہ چاہیے، ان کو چاہیے، اور اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، ورنہ بڑی دیر ہو جائے اور گی۔ دیکھیں کہ جس سے پہلے خان صاحب نے بھی دیکھیں کہ سنگل کریکولم کی بات کی تھی، وہ بڑا اچھا سٹرن تھا، اور عمران خان صاحب کے دور میں پورے پاکستان میں ایک ہی سلیبس تھا۔ جو ہی خان صاحب کی گورنمنٹ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ پورے کا پورا سسٹم چینج کر رکھتی ہے۔ وہی نا، اگر ہمارا جو پلاننگ کمیشن ہے وہ ہر چیز کی پلاننگ کا ذمہ دار ہے، وہ اس چیز کی پلاننگ کرے کہ یہ کسی فرد واحد کی منشا یا مرضی یا خواہش پر نہ ہو، کسی ایک حکومت کی مرضی۔ ایک حکومت آتی ہے وہ یہ کر دیتی ہے، دوسری آتی ہے، اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عوام کا۔ اور تیسری جو اہم بات ہے کہ اداروں کو عوام کی طاقت اور اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور عوام کو اداروں کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، دونوں کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا، تب ایک بیلنس جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ اور وہ بیلنس پاکستان جو آج سے 4 دہائیاں پہلے دیگر ممالک کو لیز پہ جہاز دیتا تھا، قرضے دیتا تھا، ان کے ساتھ جو ہے فیسیلیٹیشن ان کو دیتا تھا، آج انہی ملکوں سے پاکستان قرضہ دے رہا ہے۔ آپ نے دیکھی ملک صاحب کہ دیکھیں 65 کی وار میں جو ہمیں میسج ملتا ہے، میسج ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ یونٹی تھی۔ یونٹی تو آج بھی ہو تو ہم ناقابل تذکیر بن سکتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ملنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیں یہاں پہ ہاتھ یونٹی کو جیسے کہ مفتی صاحب نے بریک میں جانے سے پہلے سے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی کو بیس بنا کر یونٹی کو توڑا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ سب چیزیں عوام سمجھ جائے، ذمہ داران جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یار یہ باتیں کوئی اتنی بڑی اختلافات کی باتیں نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ، میرا کوئی اپنا لیڈر ہے، آپ کا کوئی اپنا لیڈر ہے، ان کا کوئی اپنا لیڈر ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ میں آپ سے مخالف ہو جاؤں یا آپ میرے سے مخالف ہو جائیں۔ ہمیں آپ کے جو ہے وہ سوچ کی قدر کرنی چاہیے، آپ کو ہمارے سوچ کی کرنی چاہیے، اور مل کر ہمیں کنسنسس سے پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ شاندار، زبردست بات کی۔ مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ بھائی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیس کر کے پورے سسٹم کو وہاں پہ ڈسٹروائے کیا جاتا ہے۔ آج تو ہم اس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم دوسروں کی اپنے مسلک کی، اپنے بھائی کی دوسرے مسلک کی مسجد میں جا کے نماز نہیں ادا کر رہے، اور یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم کسی سے وہ کوئی جماعت اگر کرا رہا ہو تو ہم اس سے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن کہلانے کے لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہماری جو دین ہمارا ایک ہے، کلمہ ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے۔ جب سب چیزیں ایک ہیں تو پھر نفرتیں کیوں؟ دین تو آیا تھا مٹانے کے لیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جنگیں بھی لڑی ہیں، ساتھ نمازیں بھی پڑھی ہیں، ساتھ دنیا معاملات بھی چلائے ہیں، سیاست بھی کی ہے، کمانڈنگ بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے۔ لیکن آج ہم عبادات کو سہارا بنا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ باقی چیزیں جب ہم چھوڑیں گے تو پھر ہمارا حال مسلمانیت میں یہی رہے گا۔ ہم پاکستانی بینگ اے پاکستانی، جس طرح آج ہم پسپاہی کا شکار ہیں، پھر ہمارا حالت ذات تو پھر یہی رہنے والی ہے۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟
محترم سب سے اہم بات میں اب بتا رہا ہوں کہ امت جس وجہ سے تفریق میں آئی ہے نا، جن وجوہات کو لے کر کے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی ہیں، ان وجوہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نہ قبر میں پوچھنا ہے، نہ قیامت کے دن پوچھنا ہے، نہ معاشر کے دن پوچھنا ہے. اس چیزوں کے بارے میں سوال بھی نہیں ہو رہا ہے جس پر ہم اختلاف کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے نماز پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، یہ تو پوچھے گا، لیکن یہ آگے سوال نہیں ہے کہ ہاتھ اوپر کر کے پڑھا تھا کہ نیچے کر کے پڑھا تھا. یہ سوال نہیں ہے. پیغمبر نور ہے کہ بشر ہے، اس قیامت میں نہیں پوچھو گی کہ پیغمبر نور تھا یا بشر تھا، بلکہ اس کے اتباع کرے آپ. ٹھیک ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، اس پہ ایک جھگڑا چل رہا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں. او بھائی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ سوال نہ قبر میں ہونا ہے نہ روز محشر کے. یہ جتنی ہماری اختلافات ہم نے بنا کے کہ اس کے سامنے اذان سے پہلے درود پڑھو، بعد میں پڑھا، اس کو پیچھے پڑھا، اس کی یہ چیزیں جو ہم نے بنائی ہے نا، امت کو تفریق میں ڈال کر ایک دوسرے کو دشمن بن کے، یہ وہ سوالات ہے جس کے بارے میں اللہ نے قیامت کے دن نہیں پوچھنا ہے. اچھا پھر اہم بات بتاؤ، لیکن اس کی آڑ میں جو ہم نفرت پلا رہے ہیں، اس کی آڑ میں جو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کی آڑ میں جو ہم ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، اس دشمنی، اس بد اخلاقی کا اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے قیامت کے دن. ایک بات. دوسری بات آپ کو زبردست بتا دوں، جیسے حضرت نے بتایا، مجھے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملہ یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک خیر القرون کا زمانہ ہے جہاں مسلمان غالب، ایک شر القرون کا زمانہ ہے جو ہمارے، کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خیر القرون کی ترقی کرو تو اس ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ والی صفات اپنائیں. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ شر القرون کے زمانے میں رہ کر کے شر القرون کے صفات کو لے کر کے پھر وہ خیر القرون والے زمانے کی ترقی کو آپ سوچیں. یہ قیامت تک بھی نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم مسلمانوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں وحدت ہے، اس میں جذبہ جہاد ہے، اس میں جذبہ ایمانی ہے، اس میں مسلمان کے اتحاد ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں لڑے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے امام ابو حنیفہ کی قبر پر رفع دین نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس کا مسئلہ کہ رفع دین. اس نے کہا کہ رفع دین کیوں نہیں کی؟ کہ اس نے حضرت بیٹھے قبر میں تھا. وہ کیوں؟ اتحاد، امت مسلمت کے اتحاد. تو مفتی صاحب یہ کہنے کی مراد یہ ہے کہ جب ہم اتحاد میں ہوں گے، یونٹی میں ہوں گے، جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں گے تو معاشرے میں امن آئے گا. جب میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میں ایک دوسرے کو تنگ کرنا شروع کریں، ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کرنا شروع کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. ہمارے ینگسٹر میں جب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ملک کی تاریخ کے بارے میں، پاکستان کی تاریخ کے اعتبار میں جب بھی کوئی ایسے ایونٹس آتے ہیں، 23 مارچ کا آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 65 جو ہمارے وار ہوئی تھی، جو 6 ستمبر، اس کے بارے میں یہ اس کی تاریخ آتی ہے. اس کی اویئرنیس نہیں ہے. ہم اپنے ینگسٹر کو کس طرح یہ بتائیں کہ کیونکہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا، اس دل کی اہمیت ہمارے تک لا کے رکھی، جو آج ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے قوم کے اس وقت جو ہمارے افواج پاکستان تھی، ساتھ ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، یہ ملک حاصل کیا. لیکن آج کا اس کا کلچر ختم ہو گیا ہے. اب ایک نئی جنریشن کو کس طرح سمجھائیں، کیسے بتائیں کہ بھئی یہ پاکستان بڑی ہی قربانیوں کے تحت یہ ہم نے حاصل کیا تھا. میں سمجھتا ہوں سر کہ اگر ہم ماضی 30 سال پہلے چلے جائیں، اس ٹائم کی جنریشن کو سمجھانا اور اب کی جنریشن کو سمجھانا، اب کی جنریشن کو سمجھانا زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہمارے پاس سکھانے کے لیے پلیٹ فارمز 1001 پلیٹ فارم موجود ہے. اس ٹائم ایک چینل ہوتا تھا، کسی کے گھر ٹی وی تھا، بات عوام تک پہنچنی تھی، لمیٹڈ جو ہے وہ اخبارات تھے، رسائل بڑے لمیٹڈ تھے. آج تو ہر بندہ لکھ کے اپنی وہ اس کو جو ہے نا فوراً سے شیئر کر سکتا ہے، اپنی ویڈیو کو شیئر کر سکتا ہے. ہمارا یہ پروگرام ابھی سے کچھ منٹس بعد جو ہے پوری دنیا میں شیئر ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو یا نوجوانوں کو سمجھانا زیادہ آسان ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ دیکھیں، افواج پاکستان نے جو شہادت حاصل کی 1965 کی جنگ میں، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. مطلب میجر طفیل شہید، میجر عزیز بٹی شہید، میجر شبیر شریف شہید، راشد منہاس کا جو ایک واقعہ ہے، اگر وہ ڈرامہ ایک دفعہ ہمارے پی ٹی وی نے، ہمارے جو بچپن میں ہم نے دیکھا تھا، اس ڈرامے کو دیکھ کے بندہ ایک دم سے اپنے جذبات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. کہ وہ ایک جوان انہوں نے بتایا اس میں جو راشد منہاس کی، اس کی عکس بندی کی، میجر عزیز بٹی کا. اب ان شہداء نے
کیا اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ان کو بھول جایا جائے؟ دیکھیں اللہ کے ہاں تو انہیں اجر ملا اور وہ ایک اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، اس کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں کو کیسے اس چیز کے اوپر لایا جائے. دیکھیں نوجوانوں میں انٹرسٹ پیدا کرنا پڑے گا. ہماری اگر فلم انڈسٹری کو دیکھیں، ہماری ڈرامہ انڈسٹری کو دیکھیں، ہمارے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو دیکھیں، فضولیات کے اوپر پورا دن ضائع کر رہے ہیں، فضولیات کے اوپر جو ہے عوام کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس ایک بھی پازیٹیو یا انٹلیکچوئل یا پروڈکٹیو کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ارباب اختیارات اور ایسے لوگ جو بول سکتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں، جو کچھ پریزنٹ کر سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر یہ ایونٹس بنائیں اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں، چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھیں، پھر وہ چیزیں کلیکٹیو ہو کے تھوڑے عرصے میں انرسٹ کر جائیں گی ہر اس منتشر ذہن کے اندر جو اس چیز کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہا، اس قربانی کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا، افواج پاکستان کے کردار کو نہیں سمجھ رہا، عوام کے اتحاد کو نہیں سمجھ رہا جو عوام نے اس ٹائم قربانی دی کہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں اینٹ تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، تو وہ لے کے نکل پڑا نعرے تکبیر بلند کر کے، اور ہر ایک کی زبان پر یہی تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو یہ چیزیں اب عوام، چونکہ ہمارے بڑوں کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. بچہ تو ہمیشہ دیکھیں بچہ ہی ہوتا ہے، بچہ آخری وقت تک بچہ رہتا ہے. اب بچے کو تو نہیں پتا کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، والد اس کو روکتا ہے یا والدہ اس کو روکتی ہے کہ جناب اس چیز کا یوز ایسے نہیں کرنا، یا یہ چیز آپ کے لیے خطرناک ہے، اس راستے پہ آپ نہیں جانا، سیڑھیوں کی طرف نہیں جانا، دیوار کے کنارے پہ آپ نہیں جانا. اب ہمارے جو بڑے ہیں ان کو اختلافات کی اپنی فکر ہے، ان کو اپنی جنگوں کی فکر ہے، ان کو اپنی سیٹوں ووٹوں کی فکر ہے، ان کو ایسا کوئی شعور ہی ان کے اندر نہیں آ رہا کہ یار ہم بیٹھیں کسی کو ڈائریکشن. انہوں نے صرف ڈائریکشن دینی ہے کہ جناب اس طرح کا ڈرامہ بننا چاہیے، اس طرح کی ڈاکومنٹری بننی چاہیے، اس طرح کے آرٹیکلز اتنے عرصے تک لگاتار فلانے رسالے میں آنے چاہیے. جب وہ ایڈز کو، جو ایڈورٹیزمنٹ ہے میڈیا کی، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کیا وہ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ جناب آپ ہر اخبار کو کہہ دیں، آپ ہر اخبار کو کہیں کہ جناب یہ 6 ستمبر کا دن آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ پہلے پیج کے اوپر یہ آرٹیکل چھاپنا ہے جس سے افواج پاکستان کی، عوام پاکستان کی اس تاریخی فتح کی، ان کو کہیں کہ آپ نے ایک ٹاک شو آپ نے کرنا ہے. اور جو فلم انڈسٹری ہے اس میں جو انویسٹرز لوگ ہیں ان کو کہیں کہ یار آپ نے ایسی فلم بنانی ہے جس سے ہمارے نوجوانوں کو اپنی ہسٹری، کسی جو وہاں پہ کیریکٹر کو سامنے رکھ کے اس کو ہسٹوریکلی آپ اس کو اگر آپ، میں سمجھتا ہوں اس ٹائم آسان ہے اگر کنٹرول کر لیا جائے، قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے. اگر ابھی کنٹرول کر لیا جائے، میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے ذریعے بڑی آسانی سے معاملہ کنٹرول ہو. اصل بات یہ ہے حضرت، میں ایک حدیث بتاتا ہوں اس وقت. وہ فرماتے ہیں کہ اعراض اللہ عن سبحانہ و تعالی اشتغال بما لا یعنی. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں، جب کسی قوم کے زوال شروع ہوتے ہیں، تو اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لا یعنی میں مشغول ہو جاتے ہیں. یعنی ہر ایسے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں جس کا نہ دنیا میں دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے. ہماری نوجوان نسل سارے دن موبائل لے کر کے لا یعنی میں مشغول ہے. تو اس کا میں تو کہتا ہوں کہ ایسا فضا ہونا چاہیے ان کے ہاتھ میں کہ ایک آدمی جب 10 مرتبہ کوئی ایسے بات شیئر کرے جس سے نہ قوم کو فائدہ ہو، نہ اس کو فائدہ ہو، نہ کوئی میسج ہو، اس کا آئی ڈی ختم کر لے تاکہ وہ سمجھ جائے. لیکن یہ ہے کہ وہ ادھر اپنے تصویریں وہ لائنی میں ہم مشغول ہیں. پھر عام بات یہ ہے نا کہ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم کہتے ہیں معاشرہ ٹھیک ہوتے، یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم ٹھیک کریں گے تو ٹھیک ہوگا. ٹھیک کس طرح ہوگا؟ یہ اشارہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے. یہ اشارہ قرآن دے رہے ہیں ہمیں نا. قرآن کا اشارہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مسلمانوں آپ پہ اپنا آپ ہے. جب آپ ٹھیک ہو جائے، لیکن تو ہم ایک قول میں بار بار سناتا ہوں نا، وہ حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب کا، وہ بہت زبردست ہے، اس دن پروگرام میں نے سنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ گفتگو کرو گے، وکیل صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ گفتگو کرو گے، عمل نہیں کرو گے تو معاشرے میں گفتگو پھیلے گی، عمل نہیں پھیلے گا. اور جب آپ عمل کرو گے، گفتگو نہ بھی کرو تو پھر معاشرے میں عمل پھیلتا ہے. ہم گفتگو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ پاکی اپنی فطرت نہ ناری ہے نہ نوری ہے نہ ناری. ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان کے مختلف قسم مسالے کی بات کرتے ہیں،
اور جب پاکستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو بہت سے وہاں پہ ایسے واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس نے آج تک ہمارے اس ذہن کو، آج تک ہمارے قلوب اذہان کو نوازا ہوا ہے کہ ہم وہ ابھارتے ہیں کہ پاکستان سے محبت ہمارے نس نس میں شامل ہے، رگ رگ میں شامل ہے. لیکن یہ محبتیں صرف دکھائی نہیں دیتی. یہ محبتیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان محبتوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان محبتوں کو مینس کے بار بار تکرار کیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پہ اس کی کوئی بھی ایسی کاوش ہمارے سامنے نہیں آتی جس کو بیس کرتے ہوئے یہ ہمارے سامنے ہے. آخری پیغام یوم دفاع پاکستان کے اوپر آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر کریں. اس کی بہتری اور اس کی دفاع کے لیے آپ سے جو بن پاتا ہے، آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ وہ کریں. آپ ٹیچر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ فوجی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں. اس جذبے کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ دیکھیں اس ملک کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. اس نے ہمیں ایک پہچان دی ہے، ایک معاشرے میں مقام دیا ہے. آج آپ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ انسان قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی نہ کوئی شناخت ہے، نہ مذہب ڈکلیئر کر سکتے ہیں، نہ آزادی سے وہ اپنے تہوار منا سکتے ہیں. پاکستان کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں. تو اگر آپ کے ملک کا آپ کے اوپر احسان ہے، آپ کے بڑوں کے ذریعے سے، آپ کی افواج کے ذریعے سے، آپ کے اداروں کے ذریعے سے، آپ کے عوام کے ذریعے سے، آپ ان احسانات کو اتارنے کے لیے اپنا عملی جو ہے کردار ادا کریں. آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم جیسے لا یعنی یا اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ہسٹری جو ہے وہ آپ پوسٹ کو شیئر نہ کریں. ایسی کسی بھی پوسٹ کو شیئر یا لائک نہ کریں جس سے آپ کا کوئی مقصد حاصل نہ ہو. زبردست. آخری پیغام یہ محترم کہ حب الوطن من الایمان، ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان اسلام کے نام پہ لیز ہونے والا دنیا کا واحد ملک ہے. اس کے ایک ایک بالش کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کریں گے. اور اہم بات آپ کو بتاؤں سر جی، یہاں کہتے ہیں کس وجہ سے ہم ملک کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں جو آزادی ہے، میں 20-22 ملکوں میں سفر کر چکا. آپ کاروبار کرو، صبح سے کر لو، شروع کرو، جہاں شروع کرو کوئی رکاوٹ نہیں. آپ جہاں سے ڈاکٹر بنے، کلینک کھولو، کوئی ایشو نہیں. کریں اور ساتھ جو اپنے ملک کے پیار کرے گا، اپنے ملک کے ساتھ محبت کرے گا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پروگرام کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ سے جناب ہمارے بہت ہی پیارے دوست میری مراد جناب ملک ظہیر عوان ایڈوکیٹ صاحب. انہوں نے آج شاندار طریقے سے ہمارے یوم دفاع کے اعتبار سے اسٹڈی کے لیے بیان ہمارے سامنے رکھا. بہت شکریہ، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جناب نوجوان، میں ان کا مذہبی اسکالر بھی ساتھ کہتا ہوں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں، طیب نواز ملک صاحب، زبردست آپ نے دفاعی تجزیہ بھی کیا اور سب کو کاؤنٹر اٹیک بھی آپ نے سامنے رکھا کہ اس وقت پاکستان کیسا تو آج کیسا. بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائیں. اور جناب مفتی سیف اللہ کاکا خیل صاحب، آپ نے دینی اعتبار سے اور ساتھ معاشرتی اعتبار سے اور سنت کے اعتبار سے ملک کی محبت کو اجاگر کیا اور تمام نوجوانوں کو بتایا کہ دین میں محبت اسلام اور محبت وطن نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. بہت شکریہ، آپ ہم تشریف لائیں. جاتے جاتے ایک آخری بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ یوم دفاع پاکستان بے شک سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، لیکن یہ ہم سب فرض ہے کہ سال کے 12 مہینے ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی ہمیں اپنے ملک کی دفاع کے لیے قربان کر دینے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم صرف ایک دن کو نہیں بلکہ وہ ایک دن سمجھ کے پورے سال کو بنائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی، ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کو قائم دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.